अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। लेकर आ चुकी हूँ ट्यूसडे की एपिसोड। जैसे कि मैंने आपको कहा था जिरगे वाली होगी, लेकिन वो नहीं आई। पहले निकाह स्पेशल होगी, उसके बाद जिरगे वाली होगी, ठीक है? लेकिन इसी वीक में होगी, बेफिक्र रहें। तो आज की एपिसोड भी बहुत 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 ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो दिल की धड़कनें थाम लीजिए। मैं भी आपको जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। एपिसोड है हमारी 81, नावल जानान बाय असमरवा मिर्ज़ा। तो लेट्स स्टार्ट। अब बस करो, मेरी फिक्र में बीमार थोड़ी हूँ जवेरिया। जब से हैरान गया था जवेरिया, एक मिनट भी एमा के पास से ना उठी थी। इसे रेडी होना था तो जवेरिया ने उसके कपड़े भी निकाले, क्योंकि हैरान ने उसे मैसेज किया था कि गेस्ट आ रहे हैं तो वो पहले हॉस्पिटल जाएंगे। गेस्ट यानी उसके बाबा और दादा के साथ हरमिल भी। जवेरिया के चेहरे पर मौजूद ढेर फिक्र देखते एमा ने खुद ही जवेरिया को फिक्र से आज़ाद किया। आप बीमार हो भी ना कभी, बस मुझे अच्छा लग रहा है आपकी केयर करते। जवेरिया की मुस्कुराहट और फिक्र देखते एमा भी मुस्कुरा दी। और तभी दरवाजे पर आहट हुई तो एमा के आ जाएं कहने की देर थी कि फाइनली एहरान वापस आ चुका था। सरकान तुम्हें बुला रहा है जवेरिया, जाकर ये भी देखो सब खाना वगैरह ठीक है, बाहर से ही ले आए हैं हम। तुम दोनों सब देख लेना, मैं और एमा हॉस्पिटल होकर बस आए। जवेरिया वैसे भी दोनों को प्राइवेसी दे ही देती, मगर एहरान के जताने पर शरीर मुस्कुराहट लिए दोनों को देखती गई, जिस पर एमा भी इससे पहले नहाने जाती। एहरान ने दरवाज़ा बंद होते ही एमा को कमर के गिर्द हाथ लपेट कर अपने सीने की जानिब सरकाया। मैंने आपके हुक्म की तामील कर दी है मनूर, कई सफ़ेद पोश गनी कर दिए हैं अल्लाह ने मेरे वसीले से, और जितना कुछ था मेरे पास नकद सब सदका कराया हूँ। वो उसकी धड़कनें सुनती हैरान के सीने लगी। ये सुनकर इस हरी आंखों वाले का क्यों करना सदका उतारती कि वो शायद इस दुनिया का था ही नहीं। माशाल्लाह, कबूल हो सब। अल्लाह की राह में तुम सब लौटा कर भी भरे रहोगे, इसका यकीन है मुझे, क्योंकि भरा हुआ तुम्हारा दिल और ज़ात है। उसके सीने लिपट जाती इस नेमत जैसे इंसान के लिए अल्लाह की शुक्रगुजार थी। एहरान ने उसे कुछ देर अपने सीने लगने की इजाज़त दी, फिर वो खुद ही एहसास सुकून को रग रग में उतरता महसूस करने के बाद रूबरू हुई। मैंने ये सब कर तो दिया, अब मुझे भी बदले में वो कहें जो मेरी तलब है इमानूर। वो इसी लम्हे से कतरा रही थी। ये लम्हा इमानूर पर बहुत मुश्किल जो था। वो अपनी आंखें इन हरी आंखों में जमाए यही सोच रही थी कि मोहब्बत तो आम सी चीज़ है। वो तो इस शख्स के साथ एक ऐसे ताल्लुक में बंधी है जो कई तरह की मोहब्बतों का मरकज़ है। कहना ज़रूरी तो नहीं, मैंने तुम्हें हर तरह कबूल किया है, क्या ये काफ़ी नहीं अमीर? वो थोड़ी घबराहट का शिकार थी, क्योंकि नहीं जानती थी मोहब्बत का वो इजहार कैसे किया जाता है जो सच्चा हो, जो किसी भी लगावट से आज़ाद हो। जो एहरान यूसुफजई की मोहब्बत का शिकार ना हुई थी, बल्कि उसका दिल और रूह इस शख्स की असीर हो चुकी थी। और एमा नहीं जानती थी ऐसे इजहार किस करीने से किए जाते हैं। काफ़ी तो आपका दीदार भी था मुद्दत, लेकिन जब आप मिली तो आपको अपना बनाने का सलीका आया। वैसे ही काफ़ी तो ये भी है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता मैं ये डिज़र्व करता हूँ अब आपकी मोहब्बत कहलाना? वो उसकी बेकरारियों के सबब शोख मुस्कराई, लेकिन वो शोखी जल्द हया के रंगों में लिपटी। जब एहरान की बढ़ती मोहब्बत का घूंट भरती एमा उसकी शिद्दत पसंद चाहत को बहुत लम्हों तक महसूस करती रही। वो उसकी तरफ खुद बढ़ी थी तो क्यों करना वो भी आज बिना किसी रुकावट या खुद को रोकने की कोशिश किए बढ़ता। डिज़र्व तो तुम्हें ऐसी लड़की की मोहब्बत करते थे जो तुम्हें हर लम्हा ये कह पाती कि उसे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन मैं ऐसी अब चाह कर भी नहीं बन सकती। मैं शायद ये इकरार बार बार ना कर सकूं, क्योंकि मुझे लगता है जब हम ऐसा करें तो सामने वाले को खो सकते हैं। जिंदगी का तल्ख तजुर्बा मुझे ऐसा नफसियाती बना गया है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती जिससे तुम मुझसे या मेरी मोहब्बत से ज़रा भी आज़ादी पाओ। वो अपनी उलझन भरी बड़ी सादगी से कह गई। एहरान ने उसका माथा चूमते एवा का चेहरा हाथों में लिया। इस लड़की के वजूद में हिलकोरती बेचैनियों का खात्मा हुआ। मैंने बहुत साल आपकी हसरत में काटे हैं, सिर्फ देख और सोच कर जिया हूँ।
مجھ سے ایسے ڈر مت جوڑیں کہ میں آپ سے دور ہو سکتا ہوں محرم عزت۔ اب تو ناممکن ہے جب آپ کے اس معتبر جسم کے ساتھ ایک اور معصوم وجود جڑ چکا ہے۔ وہ ہم دونوں کا حصہ ہے، ہم دو کے بیچ موجود رشتے کی مضبوطی ہے۔ میں نے تعمر تک کی سانسیں آپ کی ہی آغوش میں بھرنی ہے، یہ طے ہے۔ مجھے آپ سے پیارا کوئی نہیں۔ وہ آج بھی بازی لے گیا جب اظہار اس کی ایما کو کرنا تھا، اور کچھ لوگ محبت تو شان سے کرتے ہی ہیں مگر اظہارات ایسے لٹاتے ہیں جسے جسم سے جان کھینچ لی جاتی ہے۔ اب بحران کے محبت بھرے جملوں کے بعد وہ کچھ بھی کہہ لیتی پھیکا ہی تھا۔ اف، اب میں 3 لفظ کہوں گی تو کوئی ویلیو نہیں رہے گی، کیونکہ مجھے تمہاری طرح یہ سب کہنا نہیں آئے گا۔ وہ اس کے ہام جاتے اور مکرنے پر ہنسا اور زبردستی ایما کو زور سے گلے لگایا۔ آپ کی ایک بے اختیار اور بے ارادہ نگاہ تک میرا دل بہار کر سکتی ہے، تو 3 لفظ کتنا قہر مچائیں گے، سوچے تو صحیح۔ ایسے نہ کریں ایما۔ وہ ہنسنا روکے فوراً سے پہلے منت پر اترا اور ایما نور اس کے سینے کی خوشبو، گلے لگانے کے احساس میں گلی ہلاوت، گرم جوشی اور دھڑکتے دل کی محسوس گردش تک کو محسوس کرتی آنکھیں مون سی گئی۔ تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں امیر احران یوسفزئی، مجھے خوشی اور محبت کا مطلب تمہارے ہی قریب آ کر پتہ چلا۔ میں تمہیں اب آپ کہوں گی، یہی میری تم سے عقیدت اور انس کا ثبوت ہوگا۔ وہ جو 3 لفظ امید کرے اسے اپنے سینے لگائے، اپنے وجود کا ضروری حصہ بنائے کھڑا تھا۔ کہاں امید کی تھی وہ 3 لفظوں کا کہہ کر 3 الگ الگ حشر برپا کر دے گی۔ ہاں، وہ لڑکی ایسا کوئی جملہ یا جذبہ نہیں دہرانا چاہتی تھی جو اس نے اپنی زندگی کی نادانیوں میں کسی غیر مستحق انسان پر صرف کر دیا تھا۔ اس نے امیر احران یوسفزئی کے شایان شان 3 الگ الگ اعتراف کیے تھے۔ وہ اسے اسی مسمرائز کیفیت میں پکڑے اپنے روبرو لایا۔ ان ہری آنکھوں میں شوق کا پورا جہاں آباد تھا۔ آپ کی عقیدت انس میرے سر آنکھوں پر، جس کی دونوں آنکھوں پر لب رکھے ایما کو مزید نشاط پرور احساس دے گیا۔ یہی نہیں، اس کے چہرے کا ہر نقش چھوا۔ وہ اس کی قربت، اس کی ہر بار نئی طرز سے جان نکالتی قربت پر دل و جان سے راضی تھی۔ وہ اسے اب تک راضی ہی تو رکھتا آیا تھا۔ جبکہ کھانے وغیرہ کو دیکھنے کے بعد جویریہ بھی روم میں آئی تو سرکان اپنے لیے بھی کپڑے نکال رہا تھا۔ جویریہ نے دروازہ آگے کیا اور سرکان کی طرف بڑھی۔ میں نکال دیتی ہوں۔ اس کی آفر پر مسکرا کر تابعداری کا مظاہرہ کیے ایک طرف ہوتے جویریہ کو جگہ دے گیا، جس پر سرکان کے لیے کپڑے نکال کر پلٹی اور میٹرس پر رکھے۔ پھر واپس کبٹ بند کرنے آئی تو سرکان نے خود ہی بند کر دی۔ دونوں کی نگاہیں مسکرائی مسکرائی تھیں۔ اب تم اپنی ایما بی بی کو ہی سارا وقت دیا کرو گی کیا؟ مجھے ٹائم نہیں دو گی اپنے فرینڈ کو؟ وہ اس کی بات سنے ہنسی۔ آج بہت دنوں بعد اسے سرکان صاحب ٹپیکل شوہر کی جھلک دکھاتے محسوس ہوئے، جسے تب تک تعریف کی توفیق نہیں ملتی جب تک بیوی کی توجہ ملتی ہے، پر جیسے ہی بیوی کی توجہ ہٹے شکوے شکایات کی لائن لگ جاتی ہے۔ پہلی بات، آپ میرے جسٹ فرینڈ نہیں، پلس شوہر بھی ہیں، اور سارا وقت تو ایما بیوی مجھے اپنے ساتھ رکھیں گی بھی نہیں، تو فکر مند نہ ہو، میں آپ کو پہلے کی طرح تنگ کرتی مل جایا کروں گی۔ جویریہ نے ہاتھ بڑھاتے سرکان کی شرٹ کے اٹھے کالر کو ٹھیک کرتے اس کے شانے سے نادیدہ گد جھاڑتے اطلاع دی، تو وہ جویریہ کی مستقل آنکھوں کو فوکس کیے ہوئے تھا۔ تمہیں کچھ دکھانا تھا، یہاں آؤ۔ وہ اس کو اپنے ساتھ لگاتے میٹرس کی طرف بڑھا اور سائڈ ٹیبل پر رکھا فون جھک کر اٹھایا اور اپنے فون کی سکرین آن کی۔ جویریہ نے تجسس کے سنگ سکرین پر نظریں جمائیں، تبھی سرخ کامداری جوڑا سامنے آیا جس کا گوٹے والا دوپٹہ بھی تھا اور اس کے کنارے سنہری تلے اور دھاگے سے سرکان کی دلہن لکھا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر جویریہ کے لب مسکائے، حیا کی سرخی اس کے گالوں تک اتری۔ اماں نے تمہارے لیے جوڑا بنا لیا ہے، یہ پورا دوپٹہ انہوں نے خود بنایا ہے۔ 1-2 ہفتے تک وہ آ جائیں گی یہاں۔ پسند آیا تمہیں شادی کا جوڑا؟ مجھے پتا ہے آج کل کی لڑکیاں لہنگے اور میکسی پہنتی ہیں کیونکہ فیشن اور ٹرینڈ ہے، تبھی تم بھی اپنی پسند بتانا، میں لے آؤں گا، لیکن اماں کی خوشی کے لیے جوڑا بھی تھوڑی دیر پہن لینا۔ اس شخص کو کیا بتاتی کہ اسے دنیا کے فیشن کی کوئی چاہ نہیں،
اسے تو اس جوڑے کی ایک سنہری تار سے بس پیار ہو گیا۔ دیکھتے ہی وہ سرکان کی اماں کا دل کیسے توڑ سکتی تھی؟ یہ سہاگ کا جوڑا اس ماں کے ارمانوں کا جہاں تھا۔ مجھے لہنگا اور میکسی بالکل پسند نہیں، آپ جانتے ہیں مجھے مشرقی لباس ہی پسند ہے، اوپر سے یہ ہاتھ سے بنا لباس تو مجھے دیکھتے ہی دل کو جا لگا۔ میں یہی پہنوں گی، شادی پر کوئی اور لینے کی ضرورت نہیں، یہ سچ میں بہت خوبصورت ہے۔ وہ اس کی ماں اور خود سرکان کے ارمانوں کا اتنے چاؤ سے خیال رکھے کہ یہ سرکان نے سوچا نہ تھا۔ اسے تو جویریہ آج کل کے دور کی لڑکی لگی تھی، پر وہ تو سرکان کی طرح شاید بوڑھی روح تھی۔ اس لمحے ہی نہیں، سرکان ان گزرے 2 ہفتے جویریہ سے ایسے کئی مان وصول کر چکا تھا۔ وہ واقعی بہت اچھی لڑکی تھی۔ سرکان جسے لگتا تھا وہ یہ نگاہ کیے پھنس گیا۔ اب تو جویریہ جیسی ہم سفر پر اللہ کا شکر گزار تھا۔ اماں تم جیسی بہو ہی ڈیزرو کرتی ہیں۔ تم نے بہت خوشی دی مجھے، کیونکہ یہ لباس مجھے بھی بہت پسند آیا۔ اور دیکھو اماں جان نے دوپٹے پر لکھا بھی ہے، تم میری اماں کا یہ دیا تحفہ ہمیشہ سنبھال کے رکھنا، یہ دعائیں ہیں در حقیقت جو تمہیں لگے گی۔ وہ فون واپس رکھے جویریہ کے رخسار سے ہتھیلی جوڑتے سے جو کہہ رہا تھا، وہ لڑکی اس کے برعکس سمجھتی مدہوش سا مسکرائی، کیونکہ وہ سرکان کو ہی تحفہ اور دعائیں مان رہی تھی۔ میں آپ کی اماں کا یہ تحفہ سنبھال کر رکھوں گی، جویریہ نے محبت پاش لہجے میں کہتے سرکان کا اپنے رخسار پر جمع ہاتھ پکڑ کر چومتے یقین دلایا، تو سرکان کو ایسا لگا وہ اسے سنبھالنے کا کہہ رہی ہے۔ میں اس جوڑے اور دوپٹے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس لڑکی کی پراسرار مسکراہٹ دیکھ کر جتانے پر مجبور ہوا، لیکن سرکان کی شوق اور بدلی نگاہوں کی حدت کے آگے وہ تھوڑا اعتماد لوز کرتی محسوس ہوئی۔ پر میں تو آپ کی بات کر رہی ہوں سرکان۔ وہ سرور سے اس پہاڑ شخص کے سینے جا لگتی اپنے دل کی حالت کے آگے مجبور سی دکھائی دی، جبکہ اس کا جذبات کے آگے یوں بے بس ہونا سرکان کو نہ صرف اس کی طرف بازو خائل کرنے پر مجبور کر گیا، بلکہ سرکان کے لبوں پر ایک مدھم سی سرشار مسکراہٹ بھی دوڑ گئی۔ میں بھی تحفہ ہی ہوں، بھول جاتا ہوں۔ وہ ذرا الگ ہوا تو جویریہ اس کی شریر بات سنے شرمگی مسکرائی۔ کوئی نہیں، میں ہوں نہ یاد دلانے کو، جا کر فریش ہو جائیں، میں بھی ذرا کھانے وغیرہ کو سمیٹوں، ایسا نہ ہو سب مہمانوں کے آنے تک ٹھنڈا ہو جائے۔ وہ خود ہی لجائی سی سے دور ہوئی اور سرکان کی شوخ مگر گہری نظروں سے بھاگ نکلی، لیکن وہ ضرور اپنی خوش قسمتی پر جی اٹھتا مسکرایا تھا۔ ایما اور احران ڈاکٹر کے گئے تو اس میں 1 گھنٹہ لگ گیا، کیونکہ بلڈ ٹیسٹ کے ساتھ اس کا معائنہ بھی ہوا تھا، اور پھر آنے جانے میں بھی کافی وقت لگا۔ لیکن جب وہ دونوں واپس پہنچے تو امیر حویلی میں رحمتیں ہی رحمتیں جمع تھیں۔ خود ہرمل ولی وارث اور فرساح صاحب کو خوشخبری نے ساری اداسی سے نکال دیا۔ جب ولی سب کو لے کر آیا تو ان کو سرکان اور جویریہ کے ساتھ جاسم اور یشما نے بھی خوش آمدید کیا تھا۔ جاسم نے بابا اور دادا دونوں کی دلجوئی کی، یشما بھی موجود تھی، جبکہ اس مشکل وقت میں وہ ان کے ساتھ ہے یہ بھی یقین دلایا، لیکن ابھی رات جرگے کی وجہ سے کسی کا بھی بھاری دل ہلکا نہ ہو سکا تھا۔ لے آ گیا ہمارا اسپیشل کپل۔ لیونگ ایریا کی جانب احران اور ایما کے آنے کی دیر تھی کہ سب باتوں میں مصروف افراد خانہ کو جویریہ کی آواز نے متوجہ کیا۔ سب نے بیک وقت سامنے دیکھا جہاں ایما اور احران کھڑے تھے۔ ایما کی آنکھیں تو وارث اور رگزئی کو غیر متوقع آمد پر بھی نم ہوئی۔ بابا کو دیکھے اسے کتنے دن ہو گئے تھے، جیسے ناراضگی کے باوجود اس کی آنکھیں ترس سی گئی تھی۔ وارث بھی اپنی جگہ سے دل برداشتہ سے اٹھے۔ ان کی بیٹی ماں بننے والی ہے، یہ خبر سن کر انہیں تھوڑا سا سکھ محسوس ہوا تھا، ورنہ شاید اب تک اثر دل تک چلا جاتا۔ خود احران نے بھی سب کو خوش آمدیدی نظروں سے دیکھتے ولی اور پھر جاسم کو گلے لگا کر ملنے کے بعد ایما کو دیکھا جو بابا کی بازوؤں کے حصار تک آ رکی تھی۔ کیا نہیں تھا اس کی ڈوبی ڈوبی نم آنکھوں میں، شکوہ، شکایات، درد اور پچھتاوا۔ میری بیٹی، اتنے دن تمہیں خود سے دور رکھا، اس کے لیے معاف کر دو، گلے نہیں لگو گی بابا کے۔ وہ جانتی تھی آج زارون کا فیصلہ ہونا ہے، تبھی وہ بابا کو مزید تکلیف کیسے پہنچاتی، کم از کم وہ اپنے حصے کا پیار تو انہیں لوٹا ہی سکتی تھی۔ وہ روتی ہوئی بنا اعتراض وارث اور رگزئی کے سینے لگی۔ اس کے رونے پر وہاں موجود ہر فرد کی آنکھیں نم سی یا پھر سرخ سی ہوئی۔
ایما بھی لالا سے ملی، یشما بھی لالا سے ملی، یشما بھی اماں کے بیٹے سے ملی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، کیوں میری پلٹ کر خبر نہ لیا آپ نے اور ماما نے؟ وہ سینے لگی ہی یہ سوال کرتے رو رہی تھی جس کا جواب وارث اور رگزئی کے پاس نہ تھا۔ ان کے چہرے پر بس شکست خوردہ تاثر تھا۔ البتہ ہرمل نے امیر احران یوسف زئی کا صرف نام سنا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ دوبارہ سے مشکوک نظر آ رہی تھی کہ یہی ہیرا تھا۔ وہ سوال نہ کرو میری بچی جس کا جواب تمہارے بابا سائیں کے پاس نہیں۔ جب سے تم حویلی سے گئی سکون بھی ساتھ ہی چلا گیا۔ اب تو اجڑا کھنڈر بن گیا ہے وہ گھر۔ تم ہی تو اس گھر کی برکت تھی، لیکن ہم بھی زمانے کے جیسے سخت پیش آئے۔ ہم سے اچھا تو یہ اجنبی شخص تھا جس نے تمہیں کچھ نہ ہو کر بھی پورے دل سے اپنایا۔ وہ اسے روبرو لائے، ایما کا ماتھا چومتے اس کے بلکتے تڑپتے دل کو قرار بخشا، لیکن ابھی کسی کو قرار آتا یہ ممکن نہ تھا۔ ہاں، میرے لیے امیر سب سے اول ہے کیونکہ اس نے میرے سارے بگاڑ سنبھالے، پہلے ہیرا بن کر پھر اپنی اصل پہچان کے ساتھ۔ وہ بابا سے الگ ہوئی تو فرساد صاحب بازو کھولے اسے سینے لپٹا گئے، لیکن ان سے الگ ہوتے ہی اس نے کچھ لا علم افراد پر یہ دھماکہ ایک ساتھ کیا، خاص کر ہرمل پر جس نے ولی کی طرف یوں دیکھا کہ میں نے کہا تھا نا میرے شک غلط نہیں ہوتے۔ وارث صاحب اور فرساد صاحب بھی حیرت سے ایما اور پھر احران یوسف زئی کا منہ تکنے لگے۔ یشما اور جاسم سمیت جویریہ اور سرکان بھی سچویشن سے محظوظ ہوتے نظر آئے، کیونکہ وہ بھی پہلے ہی سب جانتے تھے۔ دراصل میری پسند تھی ایما، کبھی ملا نہیں تھا، بہت چھوٹی تھی تبھی سے دل چاہتا تھا ان کو اپنی دنیا بناؤ، لیکن یہ کسی کو پسند کرتی تھی، آپ سب جانتے ہیں کسے۔ مگر پھر جب ایما کے ساتھ وہ حادثہ ہوا تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ میرے دل کو ایسا لگا کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے، تبھی میں ہیرا بن گیا، کیونکہ جس حال میں یہ تھی کسی مرد پر بھروسہ مشکل تھا۔ میں نے اپنی حدیں ہمیشہ یاد رکھی، ہیرا بننے کے بیچ کبھی غلط نگاہ تک ان پر نہ ڈالی، اور پھر قسمت نے چپکے سے ان کو میرے سپرد کر دیا۔ کریڈٹ گوز ٹو جاسم جس نے ایما کو ہیرا کے بھائی سے نکاح پر راضی کیا، اور جب سے یہ میری ہوئی ہے پوری دنیا میری ہو گئی۔ مجھے میری بہن ملی اور اب میں باپ بننے والا ہوں۔ یہ بھی اب سنبھل گئی ہیں، اپنی زندگی سے خوش ہیں۔ میں آپ سے اسپیشل معافی مانگنا چاہتا تھا وارث صاحب۔ یہ کہانی جتنی سب نے غصہ دلانے والی سوچی تھی اور تاثر دیا تھا، جب احران کے میٹھے لہجے میں رودات کی مانند سنی تو سب کے چہروں پر خود بہت نرم تاثر جاگا اور لبوں پر مسکان بھی اتر آئی۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا اس دھوکے پر کہیں وارث اور رگزئی اسے سزا نہ سنا دے، پر جب وارث نے بدلے میں ایما کو احران کا ہاتھ پوری رضا سے تھامتے دیکھا تو وہ وہیں موم ہوئے۔ سب کے سانس تھمے تھے کہ یہاں کوئی نیا جھگڑا نہ شروع ہو جائے۔ تم نامحرم ہو کر میری بیٹی کے ساتھ رہے، اس کی سزا تو بنتی ہے امیر احران یوسف سے۔ اس بات فرساد صاحب بولے تھے اور سب ہی لمحہ بھر پریشان بھی ہوئے۔ خود ایما گھبرائی کہ وہ ایسا سب سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ جی وارث صاحب، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ وہ بھی اپنی غلطی پر نادم ہو کر کھلے دل سے انہیں سزا سنانے کا کہہ گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود آگے آئے اور احران کو اپنے گلے گرم جوشی کے سنگ لپٹایا۔ فرساد صاحب نرم سا مسکرائے تو باقی سب کی بھی آنکھیں مسکا دیں۔ خود ایما کا تھما سانس جیسے رواں ہوا۔ ہمیشہ میری بیٹی کو سنبھالنا، تم نے اسے اتنا پیار دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی سزا معاف کرتا ہوں۔ یہاں آؤ بابا کی جان۔ انہوں نے نہ صرف احران اور ایما کو یہ آسانی دی بلکہ گلے بھی ایک ساتھ لگایا، جس کے بعد دونوں فرساد صاحب سے بھی گلے لگے دعائیں لی۔ میں نے تو اسے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ یہ ہیرا مردانہ ہے۔ تم نے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا لڑکی، مان گئے ہو نا تم دو میری عقابی نظر کو۔ ایما سب سے ملی تو ہرمل کی مسکراتی آواز پر پلٹی، جس نے دونوں کی طرف دیکھتے شرارت سے جتایا۔ احران نے حجل انداز میں نظریں سی چراتے سر کھجایا تو سب کے چہرے مسکراتے لمس سے پر نور ہوئے۔ آپ کی عقابی نظر کے کیا کہنے ہرمل صاحبہ، مجھ پر تو آپ کی دہشت طاری رہی کتنے دن۔ وہ جیسے مائیں سلانے کے لیے بچوں کو ڈراتی ہے نا کہ سو جاؤ فلاں چیز آ جائے گی، بس یہی میری حالت تھی۔ جاسم گواہ ہے آپ کی مجھ پر طاری دہشت کا۔ کیوں جاسم؟ بزرگ ذرا بیٹھے تو یشما نے بھی جا کر ذرا دونوں کی دلجوئی کرنے کو بات کی، البتہ حیران نے ہرمل کی طرف دیکھ کر اپنی کیفیت بتا کر سب کو ہنسا دیا۔
خود ہرمل نے بھی فخریہ کالر جھاڑے۔ ہاں تبھی تو تمہیں ڈریکولا کہا تھا، یاد ہے نا؟ جاسم نے بھی ہرمل کو یاد دلاتے اس مسکراتی محفل میں حصہ ڈالا۔ سرکان اور جویریہ بھی جا کر وارث اور فرساد کے ساتھ بیٹھے تھے، کیونکہ وارث نے جویریہ سے بھی بات کی۔ جو کچھ ان کی اولاد نے جویریہ کے ساتھ کیا وہ اس پر شدید شرمندہ تھے۔ او تو تم نے اس لیے کہا تھا، میں سمجھی مجھے ولی کا خون پینے کے لیے لقب دے کر گئے تھے۔ بہرحال مجھے اتنا شوق نہیں لگا، کیونکہ میرا شعور تبھی مان گیا تھا کہ یہ ہیرا گڑبڑ ہے۔ اور تم ایما، مجھے میرے سخت الفاظ اور زندگی بھر کے تلخ رویے کے لیے معاف کر دو۔ ہرمل نے جاسم، ولی اور احران سے باری باری کہنے کے ساتھ جب ایما کے دونوں ہاتھ تھام کر معافی مانگی تو یہ ایما کو بھی سکون بخش گیا۔ ہرمل جن حالات سے گزری تھی اس کے رویے جائز تھے، لیکن پھر بھی وہ معافی مانگ رہی تھی کیونکہ ایما اس سے کہیں زیادہ حساس تھی۔ ہرمل کو تو وقت و حالات نے بہت مضبوط بنا دیا تھا۔ میں نے معاف کر دیا آپ کو، اور آپ کو ولی بھائی کے ساتھ دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ پرانی باتیں ہوں، لہجے ہوں یا تلخی، سب بھول کر آگے بڑھنا چاہیے۔ ایما خود پہل کیے اس کے گلے لگی، کیونکہ معافی میں پہل ہرمل نے کی تھی تو ایما کو یہ کرنا جائز اور ضروری لگا۔ بالکل، تمہیں اللہ یہ خوشی نصیب کرے جو تمہاری کوکھ میں نمودار ہوئی ہے۔ یہ بچہ ہی تمہارا حقیقی مرہم ہوگا ایما۔ کبھی بھی اداس مت ہونا، ہم سب اب یکجان رہیں گے۔ ایک دوسرے کو ہم نے بہت آزمائش کے بعد سمجھا ہے اور پایا ہے۔ ایما اور ان کا گلے لگنا پاس کھڑے تین افراد کی طرح بیٹھے ہوئے ہر فرد کے لیے بھی باعث خوشی تھا۔ آمین، اللہ آپ کو بھی یہ سکھ عطا کرے۔ ایما کے دماغ میں ابھی بھی اکیلے امید سے نہ ہونے کی سوچ حاوی تھی۔ اس کا بس چلتا تو یشما اور ہرمل کے ساتھ ساتھ جویریہ کو بھی اپنے ساتھ اس سفر میں ملا لیتی، پر سب کی الگ الگ سٹوریز تھیں، نصیب تھا۔ آمین۔ اور تم ہیرا پلس امیر لڑکے تمہاری ایکٹنگ کی داد دیتی ہوں۔ بائی دا وے، کتنا کلو میک اپ تھوپا کرتے تھے؟ اف، لگتے بالکل پرفیکٹ عورت تھے، کسی مردانہ قبیلے کی سردار عورت۔ ایما، تم نے اسے پھینٹی نہیں لگائی تھی جب اس کی اصلیت پتہ لگی تمہیں؟ مجھے بتاؤ، مجھے بہت تجسس ہے۔ ہرمل کی شوخی بری فرمائش پر ایما اور احران نے ایک دوسرے کی طرف محبت سے دیکھا، جبکہ ولی بھی مسکرایا۔ تب تک یہ میرے ہسبینڈ بن چکے تھے۔ پھینٹی نہیں لگا سکی لیکن دل بہت کیا تھا۔ ایما نے اپنے دل کا ارمان بتائے سب کو ہنسا دیا۔ البتہ جاسم کی نظریں یشما پر جا کر ٹھہریں، جس نے وارث اور رگزئی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ وہ اپنے بابا کے لیے مہربان ہوتے لوگوں میں اپنی جانان کو دیکھ کر خوش ہوا، جو انہیں رات جرگے کے فیصلے کو سہنے کی لفظی ہمت دے رہی تھی اور ان سے ان کا درد بانٹ رہی تھی۔ ولی، ہرمل، ایما اور احران تو وہیں کھڑے باتوں میں لگے مسکرا رہے تھے، پر جاسم پلٹ کر کھڑا بس یشما کو وارفتگی سے دیکھتا جا رہا تھا، جیسے اس لڑکی کی موجودگی اس پراج کے بعد سے کسی آسیب کی طرح حاوی ہونے والی تھی۔ سرکار نے فرساد صاحب کو تسلی دی کہ آج انہوں نے بڑا مشکل درد جھیلا تھا، جبکہ آئندہ کے لیے بھی صبر و ہمت رکھنے کی تلقین کی۔ فرساد صاحب نے سرکار کی بات پر خاموشی سے سر ہلایا۔ ان کی آنکھوں میں تھکن اور شکست کی ایک ہی لکیر گہری ہو گئی تھی۔ یشما نے آہستہ سے وارث اور رگزئی کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا، جیسے وہ ان کے اندر کی حالی گونج کو تھام لینا چاہتی ہو۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ دیکھیے گا، مسکرانے کی اللہ کبھی توفیق نہیں چھینا کرتا۔ آپ نے اپنی ہر خطا کا بدلہ چکا دیا، اب اللہ کے انعام کا انتظار کریں۔ وہ دھیرے سے ان کو تسلی دیتی بولی، مگر جاسم نے کچھ دور کھڑے وہ جملے صاف سن لیے۔ اس کے دل میں ایک انجانی چبھن اٹھی کہ وہ آخر اس کے بابا کو کس نام سے بہلا رہی ہے۔ احران ولی اور ہرمل کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، مگر ایما نے جب لالا کو کھویا ہوا دیکھا تو چلتی ہوئی جاسم کے پاس آئی۔ لالا، آپ تو بالکل خاموش مجسمہ لگ رہے ہیں۔ جاسم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایما کو اپنے ساتھ لگایا۔ اس کی یہ چھوٹی سی بہن ماں بننے والی ہے، یہ سوچ کر ہی وہ روح تک روشن ہو گیا۔ کبھی کبھی بولنے سے زیادہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے ایما۔ ایما نے شریر انداز میں آنکھیں سکیڑیں، کیونکہ وہ دیکھ سکتی تھی اس کے لالا اپنی حسینہ کو عاشقوں سا تاڑ رہے ہیں۔ دیکھنے کے لیے کوئی خاص منظر ملا کیا؟ ایما کے لاڈ برے سوال پر جاسم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اس کی نظریں پھر وہیں جا ٹھہریں جہاں یشما بیٹھی تھی۔ وہ اس لمحے ان بزرگوں کے ساتھ امید افزا باتیں کر رہی تھی، مگر اس امید کے پیچھے چھپی گہری تھکن، درد اور بہت سا رنج اور بے شمار رنج
شاید صرف جاسم نے دیکھا تھا۔ جس منظر میں ہمارے محبوب لوگ شامل ہوں، ہر وہ منظر ہاس ہے ایما۔ یہ مشکل وقت ہوگا، زارون کی کچھ بھی سزا متوقع ہے۔ آج تو اسٹرانگ رہنا اور بابا کو بھی سنبھالنا، کیونکہ آج نوراب اور رگزئی بھی اپنی سزا پا لیں گی۔ تم بہن، بیوی اور ماں کے ساتھ ایک اچھی بیٹی بھی بنو گی اب، اور یاد رکھنا ایما، بیٹیوں کی آزمائش سب سے سخت ہوتی ہے۔ وہ لالا کی ہر بات اپنے پلو سے باندھ گئی، جبکہ آنکھیں نم دیدہ ہوئیں، لیکن وہ خود پر اختیار واپس باندھ گئی۔ انشاءاللہ میں مضبوط رہوں گی۔ ادھر میری طرف دیکھیں، اگر آپ کے ہاتھ کی فیصلہ آیا تو دل اور اپنی ذات کی ہر نرمی کو جرگے سے باہر نکال دیجیے گا۔ اگر آپ پہلا ہی فیصلہ کرنے میں ڈگمگا گئے تو اچھے سرپنچ نہیں بن سکیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، لالا کی قاتل کی سزا صرف قتل ہوتی ہے یا پھر عمر بھر کی بے بسی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ایما کے لیے یہ سب بہت ظرف سے جڑا تھا کہ ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کا فیصلہ امیجن کر پائی تھی۔ یشما اٹھ کر آئی تو اس نے بھی ایما کی یہ بات سنی۔ میں بھی ساتھ ہوں۔ یشما کے اعتراف پر ایما اور جاسم دونوں بیک وقت پلٹے تو دونوں بہن بھائیوں کی آنکھوں میں یشما کے لیے بس نرمی اور محبت تھی۔ تم تو میرے لالا کی زندگی کا سرور ہو یشما۔ سوری، میں تمہیں بھی آپ کہوں گی۔ ایما اب سے تمیزدار ہو گئی۔ ایما نے دونوں کو ہی مسکراہٹ بخشی، جبکہ خود وہ واپس احران کی طرف گئی تو جاسم نے آہستگی سے یشما کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا۔ کمزوری یا حساسیت انصاف کے بیچ حائل نہ ہو جاسم، مجھے آپ سے یہ وعدہ چاہیے، کیونکہ آپ اپنوں کی تکلیف پر بہت ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، مجھے سرپنچ صاحب کا میسج آیا تھا، انہوں نے کہا ہے آپ کا جرگے میں امتحان ہوگا، اور ہم دونوں جانتے ہیں یہ امتحان وہی ہے جس کا بھی ایما نے ذکر کیا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے جکڑتی سرگوشی کی صورت بولی تاکہ کوئی اور نہ سن سکے، اور جاسم نے گہرا سانس بھرتے مسکرا کر یشما کو دیکھا۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ہی ذرا لیونگ ایریا سے باہر لایا اور رکا۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ تم مجھے صرف ان معاملوں میں کمزور پاؤ گی جہاں بے گناہ کے ساتھ غلط ہوتا ہے۔ انصاف کے معاملات مجھے نہیں کمزور کر سکتے۔ میں نے اپنے بابا کو کبھی اپنی ماں کے سامنے نہ آنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں اب بھی کمزور ہوں؟ میں چاہتا تو ان دو کو خود ملاتا، لیکن نہیں۔ مجھے انصاف صرف جرگے کے میدان میں نہیں کرنا، مجھے انصاف زندگی کے ہر معاملے میں کرنا ہے۔ تم بے فکر رہو، زارون کو اگر سزا دینے کا امتحان بھی ہوا تو تم مجھے ذرا بھی لڑکھڑاہٹ کا شکار نہ پاؤ گی۔ وہ بھلے مطمئن ہو گئی ہو، پر اس کا دل ہنوز درد میں گرفتار تھا۔ تم مجھے بتاؤ، بابا کو کس انعام کا بہلاوا دے رہی تھی؟ وہ انعام ہجرا سلطان نہیں ہوں گی یقیناً، تم میرے حکم کا احترام کرو گی جانتا ہوں۔ اس کے تلخ و سرد سوال پر کچھ لمحے جاسم کو آزردہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ میں نے وہ کہنے سے پہلے ہمارے بچے کا سوچا تھا، وہ اتنی سادگی سے کہہ گئی کہ جاسم کا دماغ لمحہ بھر سٹک ہوا۔ کیا تم نے یہ سوچا؟ وہ صدمے میں بڑبڑائے تو وہ غمگین سا مسکرائی۔ آپ میرے لالا کو ماموں بنانے کے بارے سوچ سکتے ہیں، تو کیا میں آپ کے بابا کو دادا بننے کا سکھ نہیں دے سکتی؟ اب رشتہ داروں کی خوشی ہم خوشی نہ دیں گے تو کیا پرائے دیں گے؟ وہ بھی ذرا لجائی لیکن جتاتے انداز میں جاسم ہی کی بات دہرا گئی، جس پر دستار صاحب کے سچ میں کان گلابی ہوئے۔ ہم نے رشتہ داروں کا تو سوچ لیا، پلاننگ بھی ہو گئی الگ الگ، پر کیا ہم ایک دوسرے کو مکمل کرنے کا خیال نہیں سوچ سکتے جانا، کہ یہ ہم کسی اور کے بجائے ایک دوسرے کے لیے کریں گے، ایک دوسرے کے لیے کریں؟ وہ اس کے سوال پر گھبرایا سا مسکرائی۔ یہ جگہ ہے ایسے سوال کی؟ وہ آگے سے نظریں جھکاتی آہستہ سے جاسم کے سینے لگی تو جاسم کو اس کے ٹالنے کے باوجود جواب مل گیا جو اس کے پورے وجود میں سکون بھر گیا۔ مجھے کسی کو ماموں یا دادا بنانے سے پہلے تمہیں اپنی دلہن بنانا ہے، پھر دل و جان سے پورے کا پورا اپنانا ہے، پھر تمہیں بنا چبائے کھانا ہے، پھر بہت سا ستانا اور رلانا ہے، تب کہیں جا کر کوئی وہ رزلٹ آنے دوں گا کہ رشتہ دار خوش ہو سکیں۔ کیا تمہیں منظور ہے بی بی؟ وہ اس کے سینے لگی گلابی گلابی ہو گئی۔ جاسم کا ایسا انداز پہلے ہی سوچ لیتی تو اپنی سوچوں پر پہرے بٹھا لیتی، پر اب تو اس سے یہ خطا سرزد ہو چکی تھی۔ منظور ہے، لیکن ابھی اپنا یہ موڈ آف کریں۔ وہ جاسم کی بڑھتی بے قراری سے گھبرا کر اس کے سینے پر ہتھیلیوں کو ٹکائے دور ہو گئی۔ چہرہ ہزاروں رنگوں میں نہا کر رہ گیا، لیکن جاسم کا دل تو اپنی لے بلا گیا تھا۔ وہ جیسے تیسے کرے جاسم کی نظروں کے سامنے سے گم ہوئی۔ کھانے کے بعد چائے کا سیشن ہوا
اور پھر ایما اور احران سے سب نے اجازت طلب کی کیونکہ جرگے سے پہلے وہ لوگ کچھ آرام کرنا چاہتے تھے۔ جاسم اور یشما بھی واپس افریدی حویلی ہی گئے تھے۔ جاسم نے یشما کو افریدی حویلی ڈراپ کیا اور خود وہ اورکزئی حویلی گیا کیونکہ یشما نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ جرگے تک بابا اور دادا کے ساتھ ہی رہے۔ جرگہ رات 8 بجے تھا جبکہ عالیہ کی دوست اپنے شوہر اور بیٹی کے ساتھ شام 5 بجے تک آ چکی تھی۔ یمانے بھی وہی لاؤنج میں بیٹھی مہمانوں کو کمپنی دے رہی تھی، حالانکہ عالیہ پر انہیں سخت غصہ تھا۔ وہ نرمین نامی عالیہ کی دوست تھی، اتنی ماڈرن تھی کہ بیٹی کیسے نہ ہوتی۔ اس کی بیٹی نیہل تو باقاعدہ بولڈ سی تھی، سلیو لیس شرٹ پہن کر وہ اپنے ہونے والے سسرال آئی تھی۔ یہ تو نہ یمانے کو اچھا لگا نہ یزدان اور سفیان کو، جبکہ گل اپنے روم میں چلی گئی تھی جیسے ہی وہ سب آئے۔ یشما بھی اس کے ساتھ تھی، آج کے دن وہ گل کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ سب لیونگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ ڈنر ذرا پہلے ہی لگ رہا تھا ڈنر ذرا جلدی ہی لگ رہا تھا جبکہ نیہل نے مستقل یاور پر کمینی سی نظریں جما رکھی تھی، جس کی نگاہیں بس گل کو تلاش رہی تھی۔ یاور، نیہل کو حویلی دکھاؤ اپنی، جاؤ۔ عالیہ نے ہی ماحول کی سرد مہری کم کرتے جسے یاور کو سب کے سامنے کہا، جس پر اسے چاروں ناچار اس لڑکی کو مروتاً چلنے کا کہنا پڑا۔ وہ خوشی خوشی یاور کے ساتھ باہر نکلی۔ تم کم از کم کپڑے تو ڈھنگ کے پہنتی کہ تمہارا کوئی چانس بنتا۔ میری دادی، بابا اور تایا جان کی نظریں بتا رہی ہیں کہ وہ تو تمہیں ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ یاور کے لہجے میں امڑتی ناگواری پر نیہل اس کی بازو دبوچے ٹھیک گل کے روم کے باہر اتفاقاً رکی۔ مجھے ان کی ریجیکشن سے گھنٹا فرق نہیں پڑتا، مجھے تو تمہاری رائے درکار ہے۔ بائی دا وے، تم تو کافی ہینڈسم ہو۔ ماما نے جو پکچر دکھائی تھی اس میں تو تمہاری سکن کافی ٹین تھی اور کافی بورنگ بھی لگے تھے، پر تم تو دیکھنے سے ہی کافی چارمنگ لگے مجھے۔ نیہل کی آواز محسوس کیے وہ میٹرس کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھی تھی۔ یشما ذرا واش روم گئی تھی۔ گل فوراً سے اٹھی اور چلتی ہوئی دروازے تک آئی کیونکہ اسے یاور کی آواز آئی تھی۔ تمہارے لیے شکل میٹر کرتی ہے بس؟ یاور نے بڑی دلچسپی سے نیہل کی طرف دیکھتے پوچھا، جبکہ دھیان یاور کا اس بند دروازے کی طرف تھا جس کے بعد اسے یقین تھا اس کی دنیا بے حد سوگوار بیٹھی ہوگی۔ آف کورس، اسی شکل کو تو منہ لگانا ہے، یہی تو آنکھوں نے دیکھنی ہے، اور انسان ہمیشہ خوش رنگ نظارے ہی پریفر کرے گا نا۔ بائی دا وے، مجھے تم پسند آ گئے ہو۔ میں بے وقوف سی اور تم سمجھدار سے، جوڑی تو پرفیکٹ ہے۔ اندر دروازے کے ساتھ لگی گل کا پسنا چل رہا تھا، دونوں کا گلا دبا دیتی۔ یہی جگہ ملی تھی دونوں کو گفتگو کے لیے، وہ بھی ایسی واہیات گفتگو۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ کل والی قسط یہیں سے شروع ہوگی، تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔